बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालह शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है तौहीद और रद्द शिर्क। और तौहीद और रद्द शिर्क के अंदर पिछले प्रोग्रामों में मैंने अता खुरासानी के मसले पर बात की कि सालिहीन के बुत नहीं बनाए गए थे और वो टेक्निकल बातें भी उसके अंदर आईं। और पिछला प्रोग्राम जो मैंने किया उसको मैंने ख़त्म किया था इस बात पर कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकों के उन पर हुज्जत कायम करने के लिए और उनको जवाब देने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर बात का तसल्ली बख्श उनको जवाब देगा। उनमें से एक ये बात भी थी कि जमादात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह देगा, वो उठेंगे और वो भी उनको कहेंगे कि तुम गलत हो और तुम तबाह होने वाले थे। मुसलमान जिन्नात भी आएंगे, दूसरे जिन्नात भी आएंगे और क़यामत के दिन का मंज़र कुछ ऐसा होगा जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं कि किसी जगह पर वो मुशरिक अपनी बात का इकरार कर रहे होंगे। वो कहेंगे कि अग़वैना तबर्रअना इलैका मा काना इय्याना यअबुदून। तो वो कहेंगे कि और किसी जगह पर वो इनकार कर रहे होंगे, कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, हमने तो शिरक किया ही नहीं। और कहीं उनको देखकर कहेंगे कि ये हैं वो जिन्होंने हमें गुमराह किया था, इनको दुगना अजाब दे। तो वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ बातें और कलाम होगा। उसका मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था। तो आज का प्रोग्राम भी वही है, बुतों की दुनिया। इसका नाम मैंने तजवीज़ किया है कि सालिहीन के तो बुत नहीं बनाए गए और मुशरिकीन बाद की आखिरत की ज़िंदगी के कायल नहीं थे। इस ज़ाविये से मैंने बात की। आज मैं इसी बात को एक और तरीके से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मकसद उसका एक है कि सालिहीन के बुत नहीं बनाए गए। और जब हम मिन दूनिल्लाह की कुरान करीम के अंदर आयात की तलावत करते हैं तो उससे मुराद हर जगह पर वो नहीं होता जो हमारे दोस्त लेते हैं। यहाँ एक मिसाल मैं आपको बता दूँ एक बच्ची की कि उसने ये मुझे बात बताई। वो कहती है कि मैंने किसी एक दरसे कुरान देने वाली औरत से इस आयत के बारे में पूछा और वो आयत सूरह बकरा की है और उसका ख़ुलासा से मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ये आयत है 165 और 166 और 167, 3 आयतें हैं। इन आयत के अंदर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अज़ाब देगा जिनकी इबादत की जाती थी। इस्तबर्रअल्लज़ीना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं, काश के मुशरिक लोग जानते। जबकि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। तो वो ये सोचेंगे कि काश हम हरगिज़ शिरक न करते। तो इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाबा व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जिस वक़्त वो अपने पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार होंगे और अज़ाब को अपनी आँखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे। तो वो कहते हैं मैंने इस बातें में उससे पूछा कि ये कौन लोग हैं जो रिश्ते नाते तोड़ देंगे और मुशरिक उनको देखेंगे जिनकी वो इत्तिबा करते थे। तो उसने धड़ल्ले से ये बात कह दी। वो कहने लगी आगे से, जो कुरान की वो आलिमा थी, वो कहती है कि यही पीर फ़कीर
آج لوگ ان کو اتنا مان رہے ہیں، اور کل جب عذاب آئے گا تو یہ جو نیک لوگ ہیں نا درباروں والے، یہ تو فوراً کہہ دیں گے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ کا مطلب ہے پیری مریدی کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے ان کو اگلی آیت پڑھائی، میں نے کہا اچھا اگلی دیکھیں، اب اگلی آیت کو دیکھیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ تو وہ جنہوں نے عبادت کی ہوگی نا، تابعدار لوگ کہنے لگیں گے، مشرک کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکالے جائیں گے۔ اب وہ مشرک یہ خواہش کریں گے کہ آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ایک بار ہم دنیا میں دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان کو اسی طرح چھوڑ دیں جیسے انہوں نے ہمیں آج چھوڑ دیا۔ تو یہاں چونکہ وہ لفظ من دون اللہ کا تھا تو انہوں نے فوراً اس کو پیر فقیر مراد لے لیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس عالمہ سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہچان لیں گے قیامت کے دن تو سارے راز کھل جائیں گے، وہ دیکھ لیں گے یہ نبی ولی ہے، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں واپس ان کے پاس جائیں تو ہم ان سے بیزاری کریں۔ اسی وجہ سے تو وہ یہاں قابو آئے ہیں کہ انہوں نے انبیاء اولیاء سے بیزاری کی تھی، دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تھا، تو کیا پھر وہ اسی بات کا پھر کہیں گے کہ ہم ان سے بدلہ لیں اور ان کو ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو اس عطا خراسانی والی روایت کو ماننے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جہاں عذاب کا ذکر آتا ہے، اسباب کے ٹوٹنے کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے دوست فوری طور پر انبیاء اور اولیاء مراد لے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ انبیاء اولیاء وہ عطا خراسانی والی روایت نہ ہو، اس کو وہ ان کو نہ آتی ہو، اور کوئی ایسا معجزہ ہو، کوئی ایسی قدرت ہو کہ وہ بھول جائیں یا اس روایت کو سمجھ جائیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کے اندر پھر جب وہ پڑھیں گے ان آیات کو تو اس سے انبیاء اولیاء کو مراد نہیں لیں گے، بلکہ وہ جو اصل حقیقت ہے اس کو وہ مراد لیں گے۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ آج میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قرآن کریم میں تاریخ مشرکین کو دیکھتے ہیں، تاریخ مشرکین قرآن سے بڑا پیارا موضوع ہے یہ، اور عطا خراسانی والی روایت تو ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور یہ ہمارے خوارج دوست جو ہر آیت کا اطلاق انبیاء اولیاء پر کرتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ آ جائے اگر وہ اس زاویے سے قرآن کو پڑھیں تو۔ اب تاریخ مشرکین قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شمس و قمر کا ذکر کیا، اور پھر ود اور سوا، یغو، یعوق کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے معبودات اور معبود کون تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ الانعام کے اندر، وہاں شمس و قمر کا ذکر آتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ تو وہ مشرک جو تھے وہ ان کو بڑا رب کہہ رہے تھے۔ اب میں نے یہ کہا کہ وہ مشرک ان کو بڑا رب کہہ رہے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان الفرقان آ گئی ہے، چھپ گئی ہے۔ اس کی دوسری جلد کے اندر میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا، آج نہیں، لیکن اگر کسی کو اس میرے جملے سے شبہ ہوا ہو تو شبہ کا ازالہ کر لے۔ سورہ انعام کی ان آیات کی تفسیر کو کہ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ ان آیات کا کیا مطلب ہے
تبیان الفرقان کی ان آیات کی تفسیر کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ میرے جملے سے شبہ نہیں، شبہ کا ازالہ ہوگا۔ لیکن ان آیات پر تبیان الفرقان میں کیا لکھا ہے یہ میں انشاءاللہ کسی اگلے وقت میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ وہ میرا دل چاہا کہ میں ذرا وہ فلیور آپ کو ٹیسٹ کرا دوں اس کا، تبیان الفرقان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند، سورج، تاروں کو پوج رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اور وہ فرماتے ہیں وَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کہیں وہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، یہ ہیں جنہیں تم پوجتے ہو، یہ وہ ہیں جن کو تم نے خود تراشا ہے، تم نے خود بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلی آیات میں تھا چاند، سورج، تارے، اور یہاں پر ہے مورتیاں، اور پھر ہے ان مورتیوں کو تم نے خود بنایا ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت 25 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا یہ بت ہیں، کہیں فرماتے ہیں یہ چاند تارے ہیں، کہیں فرماتے ہیں یہ مورتیاں ہیں، کہیں فرماتے ہیں تم نے خود گڑا ہے ان کو، کہیں فرماتے ہیں یہ اوثان ہیں۔ اور سیدنا الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم نے بال کو پوجتے ہو اور وہ احسن الخالقین کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ قوم الیاس کا یہ بت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے 4 منہ تھے اور اس کی قوم بڑی عبادت کرتی تھی۔ اب اقوام سابقہ، امم سابقہ، مشرکین کی تاریخ قرآن سے بتا رہا ہوں، وہ چاند سورج کو مان رہے ہیں، وہ بال کو مان رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو مان رہے ہیں، وہ مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ وہ چاند تاروں کا ذکر، پھر ود، سوا، یغوث کا ذکر، وہاں سے وہ چاند تاروں کے بتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو وہ پھر گئی تھی، جنہوں نے شرک کیا تھا، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے۔ میں سورہ بقرہ سے آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے، اس کے بعد قوم نے کیا کیا، انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس بچھڑے جو زیورات کا بنایا ہوا تھا اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، گائے کا بچڑا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، تو سامری کہتا ہے یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ اکبر، بس وہ آواز تھی جس نے کام خراب کیا، جیسے بتوں کے اندر سے آواز آتی ہے۔ اب قوم الیاس کا میں نے آپ کو بتایا، قوم نوح کا بتایا، قوم ابراہیم کا بتایا، اب قوم موسیٰ کا بتایا، اب قوم سلیمان کی، یعنی وہ قوم ان کے ماننے والے مراد نہیں، جن کی طرف وہ رسول تھے، ان کے وقت کے لوگ جو تھے۔ وہاں پر وہ ہدہد آتا ہے، اور سیاںہ ہدہد۔ اب تو وہ مجھے بہت سے دوست ملتے ہیں، میں نے پچھلے پروگراموں میں وہ سمجھدار سیاںہ ہدہد بتایا تھا کہ اس کو بھی پتا تھا
کہ وہ قوم سورج کی عبادت کرتی تھی اور وہ ان کو رب مانتی تھی اور رب مان کر ان کو سجدہ کرتی تھی، تو ہدہد کو بھی پتا تھا یہ ربوبیت کے اندر شرک کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے وہ ربوبیت کے مسئلے کو بیان کیا تو میں کہتا تھا سیاںا ہدہد، سمجھدار ہدہد۔ تو میں بعض جگہ جاتا ہوں تو وہ بندے مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں، تو سلام کے بعد کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہدہد سیاںا تھا، اس کو پتا تھا کہ ربوبیت کے اندر شرک ہوا ہے، لیکن ان وکلاء کو 700 سال کے اندر نہیں پتا چلا کہ ربوبیت کے اندر شرک ہوا ہے۔ تو اب وہ ہدہد کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، قوم سلیمان علیہ السلام، وہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ جو قوم تھی نا وہ سورج کو خدا مان رہی تھی۔ اب میں نے پھر بات اس کو بتاؤں کہ امم سابقہ اور تاریخ مشرکین میں نے آپ کے سامنے قرآن سے رکھی۔ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم خلیل کا ذکر کیا، اور قوم الیاس کا ذکر کیا، قوم سلیمان کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا۔ اب جب اللہ نے تاریخ مشرکین کو بیان فرمایا تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو صالحین کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے تو صالحین کے بت بنائے ہوئے تھے۔ دیکھیں قرآن کی تعلیم سورج کی طرح چمک رہی ہے کہ وہ چاند، تاروں، ستاروں کو بت مان رہے ہیں اور بتوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن یہ فرما رہا ہے، اور ہمارے دوست وہ ایک منقطع روایت کی بنا پر، ایک جھوٹی روایت کی بنا پر، ایک غلط روایت کی بنا پر کہتے ہیں نہیں وہ بت صالحین کے تھے اور صالحین کی عبادت ہوئی۔ میں آگے بتاؤں گا اس مسئلے کے اوپر۔ ہمارے دوستوں کہتے ہیں بتوں کی بھی عبادت نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ کم از کم 2 پروگرام میرا خیال ہے کہ اس پہ میں کروں کہ کیا بتوں کی عبادت ہوئی ہے کہ نہیں۔ یعنی ہمارے دوست ہمیں ذرا نیچا دکھانے کے لیے، ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے، ہمیں مشرک ثابت کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بتوں کی بھی عبادت نہیں ہوئی۔ قرآن میں آتا ہے وَالَّذِي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا۔ یہ میں آیتیں پڑھوں گا آگے چل کر کہ طاغوت جو ہیں وہ اصنام ہیں اور وہ اصنام کی عبادت کر رہے ہیں ان پلیتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جھوٹے ہیں، یہ پلیت ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ اللہ یوں فرما رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے مگر اصلاً وہ انبیاء اولیاء کی، صالحین کی عبادت تھی۔ بھی تمہیں کس نے بتایا کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے؟ ہمیں عطا خراسانی نے بتایا۔ بھئی عطا خراسانی کون ہے؟ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ ان کی ملاقات ثابت نہیں عبداللہ بن عباس سے، وہ کہتے ہیں وہ بھولنے والا تھا۔ وہ ابن حبان کہتے ہیں وہ حضرت سعید بن مسیب کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کرنے والا تھا، اور وہ تو ثابت نہیں ہے، وہ تو ضعیف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی روایت کو مانا جائے۔ تو جب یہ سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ عطا خراسانی اس قابل نہیں ہے تو آپ خواہ اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اور پھر عطا خراسانی پر تو اتنا اعتماد، اس کے پیچھے تو اتنا بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو قرآن ہے جو چاند تاروں کی لائنیں لگا رہا ہے، جو وسنا کہہ رہا ہے، اسنام کہہ رہا ہے، اور مشرکین خود کہہ رہے ہیں قالوا نعبد اسناما، انہوں نے تو نہیں کہا تھا قالوا نعبد صالحین، وہ تو صالحین نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو نہیں کہہ رہے قالوا نعبد انبیاء والصالحین، وہ تو نعبد اسنام کہہ رہے ہیں۔ وہ کہیں اسنام، قرآن کہے چاند تارے، حتیٰ کہ ہدہد کہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس۔ اب میں ہدہد کو سیاںا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں پرندوں کو سیاںا کہتا ہے، ہاں پرندوں کو سیاںا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تو تاریخ مشرکین یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب بت جو تھے وہ آئے تھے باہر سے، دوسرے ملکوں سے عربوں کے اندر آئے تھے،
اور وہ ممالک والے، آگے میں بتاؤں گا چل کر، جن ملکوں سے بت آئے تھے وہ سارے چاند سورجوں کو ماننے والے تھے، انہیں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ وہ شام سے آئے تھے، وہ مصر سے آئے تھے، اور وہاں پر وہ جو اقوام تھیں وہ انہیں کی عبادت کرتی تھی۔ اب میں ایک بڑی باریک مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں فلسطینی جو مصری تھے وہ چاند تاروں کی عبادت کرتے تھے، اور فلسطین کو وہ اپنا یارڈ، اپنا ویڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہماری چراگاہ ہے۔ اس زمانے کی تاریخ سے جب ہم سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں نا تو کیا بات ہے، وہاں پر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنا یہ سمجھتے ہیں یہ بکریاں چرانے کی جگہ ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ شادی کرنے کے لیے گئے تھے اپنے ماموں کے ہاں، تو ان کی سالیوں نے، ان کی بیوی تو نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی سالیاں، انہوں نے وہ بت ساتھ رکھ دیے تھے۔ یہ ابن کثیر وغیرہ یا ابن عساکر سب ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ بھی بت پوجنے والے تھے، فلسطین کے اندر بھی لوگ بت پوجنے والے تھے۔ اب اس ماحول میں سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، ان کو روکتے ہیں ان کاموں سے۔ انہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گھر سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک خواب آتا ہے۔ اب خواب پہ میں صدقے جاؤں، اور وہ خواب مشرکین مکہ کو سنایا جاتا ہے قصہ یوسف کے اندر۔ اب دیکھیں ذرا خواب کیا ہے، اس اینگل سے دیکھیں ذرا۔ خواب تو آپ کو پتہ ہے، تعبیر بھی پتہ ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو نہ پتہ ہو، لیکن تاریخ مشرکین کے ذریعے سے ذرا اس کو دیکھیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ واہ، کیا اعجاز ہے قرآن کا، یعنی بندہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، میں نے آپ کو تاریخ بتا دی، ارد گرد لوگ ہیں چاند پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی مجھے یہ خواب آئی ہے کہ میں نے دیکھا یہ تارے بھی مجھے، 11 تارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ چاند بھی میرے آگے جھکا ہوا ہے، یہ سورج بھی میرے آگے جھکا ہوا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کو ہم جانتے ہیں، سورہ یوسف میں آگے جا کر آتی ہے، لیکن قرآن تاریخ کی صورت میں بڑی باتیں کرتا ہے۔ اصل میں یہاں یہ بات سمجھانی مقصود تھی کہ چاند تارے تو وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو خود سجدہ کرتے ہیں، وہ ان کے آگے خود جھکتے ہیں۔ یسجدون رأیتہم لی ساجدین۔ زمخشری نے کمال کیا یہاں پر، وہ کہتے ہیں رأیتہم، یہاں وہ ٹھہرے ہیں یوسف علیہ السلام، اور پھر کہا ہے لی ساجدین، تو وہ ٹھہرے کیوں ہیں؟ یہ عربی بلاغہ کی کمال باتیں ہیں، زمخشری نے یہاں پر وہ بات کی ہے۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو ایموشنل ہو جاتا ہوں اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ۔ تو وہ ٹھہرے یہاں پر، جب انہوں نے انی رائی تو پہلے کہا، پھر زمخشری کہتے ہیں دوبارہ رائی تو انہوں نے پھر وہی لفظ بولا۔ یہ کیا بات تھی؟ بس وہ بات تھی جو زمخشری نے لکھی ہے۔ اب چاند سورج تارے سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یہ کیوں دکھایا گیا؟ مشرکین کو بتایا گیا تم بھی چاند تاروں سورج کو مانتے ہو، اور یہ خدا نہیں ہے، یہ تو انبیاء اولیاء کے سامنے جھکنے والے ہیں، یہ تو خود انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پورے قرآن میں چاند سورج اور تاروں کا رول بتایا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ تو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو خود انسانوں کا احترام کرنے والے ہیں، تو یہ تو یوسف کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تم نے ان کو خدا بنا لیا۔ اب دیکھیں قرآن کا اسلوب کیا ہے، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ مشرکین ہے، اور ان کا رد کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ ہے، اور اس مناظرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تو بھی یہ کر سکتا ہے؟ اب یہاں ایک بڑا باریک سوال ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مثال دی ہے سورج کی،
نمرود کو کہ کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ ادھر سے طلوع کرے اور ادھر غروب کرے؟ یقیناً نمرود نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یوں فرما دیتے کہ یہ سمندر جو بہہ رہا ہے یہ میرے رب نے بنایا ہے، تو ایک ایسا سمندر بنا کے دکھا، تو کیا وہ سمندر بنا کے دکھا سکتا تھا؟ سمندر تو بڑی بات ہے، جنگلات بھی بڑی بات ہے۔ اگر وہ یہ فرماتے کہ یہ ایک درخت ہے اس کو اگا کے، وہ بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کا نام کیوں لیا تھا؟ اور کسی چیز یعنی ساری چیزیں ناممکن تھی نمرود کے لیے، سورج کا نام کیوں لیا تھا؟ اس لیے لیا تھا کہ وہ سورج کو پوجنے والے تھے، وہ اس کو رب ماننے والے تھے اور اس کو وہ اللہ ماننے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جسے تو رب مانتا ہے نا سورج کو، یہ میرے رب کے حکم کے تابع ہے، وہ اسے طلوع کرتا ہے، وہ اسے غروب کرتا ہے، اور ایک کم بخت تو اسے خدا بنا بیٹھا ہے۔ اور اگر تجھے یہ دعویٰ ہے کہ تو اوتار ہے، اس کی نسل سے اور تو خدا ہے، تو ذرا اس کو چینج کر کے دکھا۔ تو جہاں نمرود کی الوہیت، اس کی ربوبیت کو ابراہیم علیہ السلام چیلنج کر رہے تھے، وہاں صرف نمرود کی ربوبیت نہیں بلکہ اس کے خدا کو بھی چیلنج کر رہے تھے کہ یہ خدا ہونے کا قائل نہیں، یہ تو میرے رب کے حکم کے تابع ہے۔ تو یہ تاریخ انبیاء میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ چاند اور سورج اور ان کو وہ ماننے والے تھے۔ اب میں نے اقوام میں سابقہ کا آپ کو بتایا، اب آئے مکہ کے اندر۔ مشرکین مکہ کی کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے؟ وہ دو طرح کی تھی، بے جان غیر ذوی العقول۔ یہ ہمارے حساب سے، مشرکوں کے حساب سے نہیں، نہ وہ بے جان تھیں اور نہ وہ غیر ذوی العقول تھیں، نہ وہ ان کے نزدیک وہ جاندار تھیں، ذوی العقول تھیں، ذی روح تھیں، دیکھتی سنتی تھیں۔ اس لیے تو قرآن میں ان کا رد آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اب وہ مشرکین سمجھ رہے تھے یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے سارے احوال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ، بس ان کا دیکھنا ہی ہے، اور وہ بھی تم نے آنکھیں بنائی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو نا کہ ان کے اندر قوت دیکھنے کی ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ باعتبار حقیقت تھا۔ اب مشرکین مکہ کے لیے میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے 37، یعنی چاند، تارے، سورج۔ ومن امم سابقہ کا، اور امم سابقہ کے مشرکین، عرب مکے کے مشرک دیکھیں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ وہ چاند سورج تاروں کو ماننے والوں اور ان کو سجدہ کرنے والوں، نہ ان کو سجدہ کرو، نہ یہ خدا نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ پہ سجدہ کرنا ہے تو بندگی کرنی ہے تو ان کو نہیں، خالقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، پھر اسے سجدہ کرو جس نے ان سب کو بنایا ہے، یہ سجدے کے قابل ہیں۔ اب اس آیت کا جو اسلوب اور کمال اور اس کا معنی اور ترجمہ ہے اس وقت میں وہ نہیں عرض کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ چاند تاروں کی قسمیں کھائیں اور فرمایا یہ میری مخلوق ہیں، کہیں فرمایا یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، ایک تو یہ میرے کنٹرول میں ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ستارے تمہیں راہ بتاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، شیطانوں کو ہم بھگاتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے اور ان کی خدا مانتے تھے۔ میں نے اللہ کی رحمت اور فضل اور اس کی عنایت اور کرم سے
لائنیں لگائی ہیں قرآن کی آیتوں کی جن کے اندر یہ ہے کہ مشرکین ان چیزوں کو خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب ذرا 6,500 قرآن کی آیت ہے، ان میں سے ایک آیت لائیں نا جس آیت کے اندر یہ ہو، ایک آیت لائیں جس اندر کہ یعبدون الصالحین یعبدون الانبیاء، یعنی یہ ہو کہ انہوں نے یسجدون الانبیاء یسجدون الصالحین، میں نے آیتیں لائی ہیں نا کہ یسجدون للشمس، اور وہ کہتے تھے یہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور چاند سورج کو دیکھ کر وہ کہتے تھے قالا ھذا ربی، یہ ہمارے خدا ہیں، ھذا اکبر، یہ بڑا خدا ہے۔ پھر میں دوبارہ وضاحت کر دوں، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ کہتے تھے قالا ھذا ربی، یہاں پر وہ ایک کنفیوزنگ تھی، وہ دور ہوئی ہے تاریخ میں۔ تبیان الفرقان کا یہ مقام دیکھیں تاکہ کوئی غلط فہمی، مجھے یہ نہ سمجھے کہ یہ قالا ھذا ربی کا فاعل نہیں جانتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضرور تبیان الفرقان کا یہ مقام دیکھیں۔ تبیان الفرقان، تبیان القرآن نہیں کہہ رہا، علامہ سعیدی صاحب کی جو نئی تفسیر آئی ہے۔ تو لائیں کوئی آیت بتائیں کہ صالحین کی عبادت کرتے تھے، نہیں، ایسی قرآن میں کوئی آیت نہیں اور حدیث مرفوع کوئی نہیں۔ صرف وہ عطا خراسانی کو یوں کہہ لیں کہ غلطی لگی ہے، وہ اہل کتاب کی روایت کو اس نے عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی یہ نہیں فرمایا، اور اگر فرمایا ہو لاکھ بار با فرض محال تو وہ اہل کتاب کی روایت ہے، نہ وہ خدا کا فرمان ہے نہ وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ اہل کتاب کی بات ہے، اور اس کے اوپر میں نے حوالے دے دیے۔ مشرکین مکہ کی اب دوسری دیکھیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، لات، منات، عزا معبودات، ان کو وہ مان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہی الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم انزل اللہ بہا من سلطان، انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے۔ تاریخ انسانیت سے پتہ چلتا ہے کہ کاہنوں نے انہیں ارواح کے بت بنائے تھے جو مختلف شکلوں میں تھے، اور مشرکین نے کاہنوں کے بتانے پر ہر طاقت کی ایک نمائندگی کے لیے الگ الگ بت بنائے تھے۔ سورج کی نمائندگی کے لیے کوئی اور بت تھا، جنات کی نمائندگی کے لیے کوئی اور بت تھا، اور اس طرح سے انہوں نے جنات کی تصویریں، چاندوں کی تصویریں وہ بنائی ہوئی تھیں۔ اور یہ اتفاق، عجیب اتفاق ہے کہ ان کے ہاں زیادہ تر جو تھے نا بت وہ عورتوں کے تھے۔ اس پر انشاءاللہ میں آگے پورا کلام کروں گا۔ اور ان کے اب ذوی العقول جانداروں کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، سورہ کہف آیت نمبر 50، اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کا ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ اب وہ ذوی العقول کی طرف میں آ رہا ہوں، پہلے تھا بے جان چاند تاروں کی وہ بات ہو گئی، اب شیطان أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، وَذُرِّيَّتَهُ شیطان کی اولاد کو اللہ فرماتا ہے تم نے ان کو دوست بنا لیا، تمہیں پتہ نہیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے نا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب اللہ فرمائے شیطان ان کا معبود، جنات ان کے معبود، جنات کی اولاد ان کی معبود، یہ ہیں جاندار ان کے خدا، وہ ان کے اعتبار سے وہ بھی جاندار تھے جن کا میں پیچھے ذکر کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ کافروں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا اور
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے گھڑ لیں خدا کے لیے بنین اور بنات. بات ہو رہی ہے مشرکین کی. وجعلوا للہ شرکاء الجن. اب دیکھیں نا جی نا وہ صالحین عطا خراسانی نے کہا ہے نا. پتہ نہیں عطا خراسانی نے بھی کہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اب اس پر میں بات کروں تو کہیں اور مجھے اور ثابت کرنا پڑ جائے گا. عطا خراسانی نے کہا اور صالحین، اس کے علاوہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جنات اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ تھے وہ جنات مسلمان. آگے مشرکین کے معبودات، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں ذرا ان کا عقیدہ. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ فرماتا ہے شرم کرو مشرکو، نہ خدا کی بیوی نہ اس کی اولاد. آگے ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. خدا کی بیوی سمجھ کر جننیوں کو وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کو ان کی عبادت کر رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کن کو خدا بنایا تھا. ان کی خدا کی بیوی فرضی بنائی ہوئی ہے، اولاد بنائی ہوئی ہے. اور جب وہ اکثریت چونکہ عورتوں کی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا. یہ تو عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، زنانی عبادت کرتے ہیں. اور پھر سورہ زمر کی 38 میں ایک طویل آیت ہے اور اس کے اندر ہے حل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات. اللہ اکبر. کہ جنات اور جننیوں کو معبود بنانے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ نیک تھے، بلکہ ان کے ساتھ خدا کا نسبی صلبی رشتہ انہوں نے قائم کیا تھا. وجعلہ بین الجنۃ بین الجنت وجعلوا بینہ و بین الجنت نسبا. یہ نسبی صلبی رشتہ قائم کیا. اب میں مشرکین مکہ کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں، خدا کی بیوی کی نعوذ باللہ اپنے ذہمی وہمی میں انہوں نے ان کی عبادت کی. خدا کی اولاد کی، خدا کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ اناس ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہننا فرما رہا ہے رب انا ہن اضللن کثیرا من الناس. اور یہ ہیں ان کے معبود. معبود ویسے لفظ زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اس پر میں نے بڑی بات کر دی. یہ ہیں ان کے رب، یہ ہیں ان کے خدا. کیونکہ جب تک کسی کو رب یا خدا کا اعتقاد نہ رکھا جائے، یہ مانا نہ جائے، بندہ معبود کو کیسے مان سکتا ہے؟ تو یہ تاریخ مشرکین میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور یہ تھے ان کے مشرکین. اب ایک مسئلہ آخر میں رہ جاتا ہے ملائکہ کا. ان کے لیے میں آگے بات کروں گا لیکن آج صرف اشارہ دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا سب کو. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. میدان محشر میں قیامت کے دن ملائکہ سے سوال ہوگا، انہوں نے تمہاری عبادت کی ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. اب اللہ کیوں فرمائے گا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو پتہ ہے اگلے جواب کا. اس لیے کہ مشرکوں کا زعم یہ تھا وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے لیکن نام ان کا انہوں نے ملائکہ رکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ سے فرمائے گا اہؤلائی، فرشتوں سے فرمایا گیا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آپ فرشتوں کا جواب سنیں میدان محشر میں. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم. ورز کریں گے تو پاک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، نہ کہ یہ لوگ. ہم بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون،
ان میں سے اکثریت اور اکثر بمعنی سب ہے، اس پر میں نے بڑی گفتگو کر دی ہے پچھلے پروگراموں میں، اور ان کا انہی پر ایمان تھا۔ اگر وہ ملائکہ کی عبادت کر رہے تھے یا ملائکہ کی عبادت ہوئی ہے تو پھر یہاں جب وہ میدان محشر میں یہ تو صاف کر رہے ہیں بات، اس کا مطلب ہوا اصلاً جنوں کی عبادت تھی اور وہ نام ان کا انہوں نے ملائکہ رکھا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں ملائکہ کی الوہیت کے بارے میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ تو وہ ہیں، بل عباد مکرمون، وہ تو خود میرے آگے جھکنے والے ہیں، وہ تو میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں اور عذاب دینے، ان کو مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے بھی وہ کریں گے جو میرا حکم ہوگا، وہ میری خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ میرے آگے جھکنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں جنوں کا نام ملائکہ کا رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ملائکہ والی بات میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آگے جا کر کروں گا۔ اب تک میں نے قرآن کی جتنی آیتیں پڑھی ہیں، اگر کوئی صالحین والی آیت ہوتی، اگر انبیاء والی آیت ہوتی مشرکوں کے لیے، اور اگر کوئی صالحین والی مشرکوں کے لیے آیت ہوتی تو کیا میں اب تک اس کی تلاوت نہ کرتا؟ اللہ کے علاوہ، اللہ ایک طرف اور اللہ کے علاوہ مشرکوں نے انبیاء اولیاء کی ہو، اب وہ بتوں کی عبادت کرتے کیوں تھے یہ آگے جا کر میں آؤں گا۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی، اور وہ عطا خراسانی کی روایت کی وجہ سے، کہ مشرکین ان کی عبادت اس سبب سے کرتے تھے کہ وہ صالحین کے نام تھے، نہ اس سبب سے نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو وہ عطا خراسانی والی روایتی ثابت نہیں، اور اگر وہ ثابت ہو، فرض کریں 1 منٹ کے لیے، تو وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ نیک ہیں۔ اگر نیکی کی وجہ سے ان کی عبادت کرنی تھی تو ان کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام سے بڑا نیک کون تھا؟ اہل کتاب کے نزدیک اسحاق علیہ السلام سے نیک کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ نیک کون تھا؟ اہل مکہ عرب کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ نیک کون تھا؟ اور ان کی بعد والی جو نیک اولاد تھی ان سے زیادہ نیک کون تھا؟ تو پھر تو وہ ان کی عبادت کرتے۔ اور ایک باریک بات بتا دوں، مکے والے بت باہر سے لائے تھے۔ اب وہ مکے والوں کا یہ الزام نہیں تھا، اہل عرب کا یہ الزام نہیں تھا، سبب نہیں تھا کہ یہ کیوں معبود ہیں، یہ کیوں خدا ہیں، یہ بات وہ باہر سے لائے تھے۔ تو اب عرب کی سرزمین سے باہر جانا پڑے گا کہ وہاں پر ان کو کیا بتایا گیا تھا، اور عمر بن لوہی جب بت لایا تھا تو وہ کیا بتایا گیا تھا اس کو کہ یہ ابراہیم کا بت ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے، یہ نوح علیہ السلام کا بت ہے، یہ بتایا گیا تھا، یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اور قرآن کریم میں اتجادلوننی، ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہی نام ہے۔ سورہ یوسف میں، سورہ نجم میں یہ نام ہی نام ہے۔ سورہ رعد میں آتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وجعلوا للہ شرکاء، یہ تم نے جو خدا کے شریک بنائے ہیں، قل سموہم، ذرا ان کے مجھے نام تو بتائے۔ اگر وہ انبیاء اولیاء کے نام ہوتے تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ بس یہ نام ہی نام ہے، پھر تو یہ فرماتا ہے کہ یہ جن کے یہ نام ہیں وہ تو میرے برگزیدہ پسندیدہ بندے تھے، وہ تو میری عبادت کرتے تھے۔ اور انبیاء اولیاء کے نام بابرکت ہوتے ہیں، قرآن میں ان کی کتنی تعریف کی گئی ہے، اور انہی کے ناموں پر تو مسلمان اپنا نام رکھتے ہیں۔ اس لیے ان ناموں کا کوئی مسمى گزرا، اور بعض خاص نام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی ان ناموں کا کوئی مسمى نہیں گزرا۔ اور اگر وہ نام تھے انبیاء کے، اولیاء کے، تو قرآن کریم میں مشرکین کے سامنے روز انبیاء کے نام نازل ہو رہے تھے، روز ان کے قصے بیان ہو رہے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا یہ تو نام ہی نام ہے، ان کے نام بتاؤ، تو کیا وہ کہہ نہیں سکتے تھے یہ وہی خلیل ہے نا جن کے نام تم دن رات ہمیں پڑھ کے بتا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ،
یہ ان کو نہیں جانتے. اور ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، مسلمان ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اب ان بتوں کی ابتداء اہل مکہ نے نہیں بنایا تھا، یہ تو باہر سے آئے تھے، یمن سے، مصر سے، یونان سے، پرانی تہذیبوں سے. اور ان کی شکلیں ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی غیر انسانی شکلیں تھیں، وہ حیوانات کی شکل پر تھے. اور جب ان بتوں کو توڑا گیا تو ان کے اندر سے عزا نکلی. پچھلے ایک پروگرام میں بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا بحر کلزم کو پار کیا تو وہاں وہ صور البقر ان کی شکل پر وہ بت بنائے ہوئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. اور پھر خاص کر کے نام لیا شمس کا، قمر کا، اور نجوم کا، اور جبال کا، اور شجر کا. اللہ اکبر. یعنی جن جن چیزوں کو خدا مانا جا رہا تھا ان چیزوں کے اللہ سبحانہ و تعالی نے نام لیے تھے. اب یہاں پر ایک میں ٹھہر کے بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج ہمارے زمانے میں اتنے مشرک ہیں دنیا کے اندر اور ان کے ملینز خدا ہیں، ملینز بت ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ کن پیروں فقیروں کی شکلوں کے بت ہیں، یہ کن کے بت ہیں؟ اور پھر وہ 5 کا تو عطا خراسانی نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں عطا خراسانی صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ 5 تو صالحین کے تھے، لیکن یہ سوال پھر باقی رہ جائے گا کہ 5 تو تھے صالحین کے، 360 بت کعبے کے اندر تھے. چلو 5 ان میں سے آ گئے صالحین کے، تو باقی 355 وہ کن کی شکلوں پر تھے؟ گھر گھر میں بت تھے، وہ کن صالحین کی بت شکلوں پر تھے؟ اور وہ جو بچڑا تھا قوم موسیٰ نے بتایا وہ کس ولی اللہ کی شکل پر تھا؟ اور سورہ اعراف کے اندر علی اصنام لہم یعکفون علی اصنام لہم، وہ جو لوگ اعتکاف کر رہے تھے صنموں کے اوپر، وہ کن ولیوں کی شکلوں پر تھے؟ ارے عطا خراسانی کی روایت کو مان کر لاکھوں سوال پیدا ہوں گے، اور اس کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، حدیث پڑھنے کا مزہ آئے گا، اللہ والوں کا ادب اور احترام کرنے کا مزہ آئے گا، ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا. تو نیک بندوں صالحین کے بت نہیں بنائے گئے، مشرکین نے ان کی عبادت نہیں کی. تاریخ مشرکین قرآن میں مذکور ہے، ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور جانیں. جو کچھ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.